बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफ़ीक बख्शी कि मैं प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मारूफ़ जो शुबहात हैं उनका इज़ाला कर सकूँ। जैसा आप जानते हैं कि प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मुख्तलिफ़ शुबों का पहले मैं ज़िक्र करता हूँ और फिर उसके इज़ाले की तरफ आता हूँ। गुज़श्ता प्रोग्राम जो था वो उसका नाम था शिर्क फ़िल अदब। अल्हम्दुलिल्लाह वो कई किस्तों में मुकम्मल हुआ और उससे पहले तबर्रुकात था, और इन दोनों प्रोग्रामों का मैंने ज़िक्र इसलिए किया, तबर्रुकात का कि शिर्क फ़िल तबर्रुक और शिर्क फ़िल अदब का, कि जो आज मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ एक नए शुबे का, इसका उनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ और लिंक बनता है। आज का जो प्रोग्राम है वो इसका नाम है शिर्क फ़िल मुहब्बा, कि मोहब्बत में शिर्क करना। आम तौर पर लफ्ज़ मोहब्बत ही बोला जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत, लेकिन बाज़ लोग जब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसकी डिटेल में जाते हैं, तो वो इसको शिर्क फ़िल मोहब्बत का नाम देते हैं, इस माने में कि ये मोहब्बत का लफ्ज़ बोलना शिर्क है, ये लफ्ज़ ही गलत है। और दूसरा नज़रिया ये है कि अगर मोहब्बत का लफ्ज़ बोलना ही है तो ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। और वो कहते हैं कि जब कहा जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तो इसका माना होता है आपकी अताअत करना, आपकी तालीमात पे अमल करना, आपके हुक्मों को मानना, आपकी सुन्नतों के ऊपर चलना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत का कोई माना नहीं है। यानी जो वो ख़वारिज हैं उनके अंदर दो ग्रुप हैं। एक तो ग्रुप जिसको मैं एक ख़वारिज कहता हूँ, वो कहते हैं कि सिरे से मोहब्बत होती नहीं है, यानी यूँ भी नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मोहब्बत की जाए। वो कहते हैं अल्लाह का और बंदों का ताल्लुक़ मुहिब और महबूब का ताल्लुक़ नहीं है, वो खालिक और मखलूक का ताल्लुक़ है, वो हाकिम और महकूम का ताल्लुक़ है, आबिद और माबूद का ताल्लुक़ है। बंदों का काम है उसकी इबादत करना, उसके साथ मोहब्बत करना नहीं है, क्योंकि मोहब्बत जो होती है वो मुहिब और महबूब में वो किसी मुनासबत से होती है। तो जब मखलूक है, उसकी क्रिएशन है, तो खालिक के साथ मोहब्बत कैसी? वो तो हाकिम है, हाकिम के साथ मोहब्बत कैसी? वो माबूद है, माबूद के साथ मोहब्बत कैसी? तो वो सिरे से लफ्ज़ मोहब्बत का इनकार करते हैं। जो एक ख़वारिज है वो अल्लाह के साथ भी लफ्ज़ मोहब्बत नहीं मानते। और जो बी और सी हैं उनका नज़रिया दूसरा। ये कई प्रोग्राम होंगे इंशाअल्लाह, उसकी मैं तफसील बताऊँगा, ये सिरे मैं ज़रा हेडिंग बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, मोहब्बत का माना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ऊपर चलना। असल इस बैकग्राउंड का, इस सारे मसले की बैकग्राउंड ये है कि अहले सुन्नत व जमात की जो फ़िक्र है, जो फाउंडेशन है, वो सारी बेस करती है मोहब्बत के ऊपर। अहले सुन्नत व जमात की फ़िक्र फाउंडेशन ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करना, और अल्लाह की ज़ात की मोहब्बत के ताबे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, औलिया इज़ाम की मोहब्बत। इनकी तफसील इंशाअल्लाह
میں آگے چل کر کروں گا۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اہل سنت کی فکر کیا ہے، ان کی فاؤنڈیشن جو اصل بیج ہے وہ کیا ہے، تو وہ ہے ادب، محبت۔ یہ ادب اور محبت اہل سنت کی فاؤنڈیشن ہے۔ اب چونکہ اہل سنت کی بنیاد محبت اور ادب کے اوپر ہے، تو خوارج جو اینٹی ہیں اہل سنت و جماعت کے، انہوں نے لازماً اس فکر کے خلاف، اس نظریے کے خلاف، اس بنیاد کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیا۔ وہ کہنے لگے یہ ادب بھی غلط ہے اور محبت بھی غلط ہے، تو اس میں ان کے دو گروپ ہو گئے۔ ایک تو لفظی ادب کے خلاف ہو گئے، انہوں نے محبت ہی ختم کر دی، اور دوسروں نے جب محبت کہا تو اس کا معنی اطاعت اور اتباع میں کر دیا۔ تو اس کو وہ نام دینے لگے کہ جو یہ کہے کہ محبت کا وجود ہوتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، اور جو یہ کہے کہ محبت انبیاء، اولیاء، صالحین، اہل بیت ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، کیونکہ محبت تو صرف اللہ کا حق ہے۔ تو آج کی گفتگو جو ہے انشاءاللہ اس میں پہلی گفتگو جو اس سے شرک فی المحبہ ہے، اس کے پہلے حصے میں محبت کا معنی میں عرض کروں گا، بلکہ دوسرے حصے میں بھی محبت کا معنی ہی عرض کروں گا۔ میری جب بہت سے خوارج علماء سے اس معاملے میں گفتگو ہوئی اور اس کا لٹریچر پڑھا، ان کی لغت کی کتابیں پڑھیں، جن کے حوالے بھی میں دوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یعنی بالمشافہ بھی گفتگو ہوئی متعدد بار، اور ان کی کتابوں سے بھی پڑھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو یہ محبت سے چڑ کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ محبت سے چڑ کی وجہ یہ ہے کہ جو صوفیاء ہیں یہ اپنی بنیاد بناتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور ہم محبت کرتے کرتے اللہ کی محبت میں اس درجے پر جاتے ہیں کہ جس کو وہ فنا فی اللہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو فنا ہونے کا لفظ ہے نا، یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں فنا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ صوفیاء اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے، یعنی خود وہ خدا ہو گئے۔ تو چونکہ نعوذ باللہ اس سے ان کے نزدیک وہ شرک ٹپکتا ہے، شرک نکلتا ہے، لہٰذا انہوں نے فاؤنڈیشن کو پکڑا کہ ہم سرے سے یہ کہیں کہ محبت ہوتی ہی نہیں ہے، اس کا تعلق خالق و مخلوق کا ہے، خدا کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں۔ وہ اس میں ایکسٹریم چلے گئے۔ ایک بار میں نے ایک بہت بڑے خوارج عالم تھے، ان سے گفتگو کر رہا تھا، وہ تو کہنے لگے حاکم اور محکوم کا تعلق ہے، عابد معبود کا تعلق ہے، محبت کا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اگر میں اس کا بہت ہی عام سطح کے زبان میں معنی کروں، بہت نیچے لا کر اس کا معنی کروں، یہ لفظ شاید بعض احباب کو پسند نہ آئے لیکن کوئی غلط نہیں ہے یہ لفظ، تو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کا معنی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ابراہیم کو اپنا یار بنایا، اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا۔ تو یہ بتائیں کہ وہ تو خالق ہے، وہ تو معبود ہے، وہ تو حاکم ہے، تو کیا حاکم اور معبود کے درمیان بھی کوئی دوستی کا تعلق ہوتا ہے، کوئی یارانے کا تعلق ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے خلیل فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے دوستی کا تعلق خدا اور بندے میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اظہار فرمایا، اسی طرح اللہ کے اور مخلوق کے درمیان محب اور محبوب کا تعلق ہوتا ہے، اور اس خالق نے خود اس تعلق کو قائم فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ان پروگراموں میں اسی کے اوپر تفصیل سے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کروں گا۔ محبت ایک جذبہ ہے، اور محبت کا معنی ہے طبی ملان ہونا، پسند کرنا کسی چیز کو۔ تو جب وہ جذبہ اندر ہوتا ہے تو عمل اور اطاعت اور اتباع اس کے صلے میں آتی ہے۔ یہ نہیں اتباع اور چیز ہے، اطاعت اور چیز ہے، اور محبت اور چیز ہے۔ ایک محبت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، محبت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور اطاعت اور اتباع کا تعلق ان کے احکام اور ان کی تعلیم سے ہے۔ یہ اس میں بنیادی فرق ہے۔ چونکہ اس کے اوپر بہت لکھا جا چکا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بڑی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر، اور لٹریچر اس کے اوپر بڑا آ رہا ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو کہتے ہیں محبت کرتے ہیں، یہ ان کا کہنا شرک ہے۔ تو اب میں آگے چلتا ہوں بات چلانے کے لیے، صرف ایک جملہ اور کہہ کر
کہ کسی زمانے میں خوارج اس معاملے میں اتنا آگے چلے گئے، ایک ان کا گروپ، یہ بات امام ابو منصور ماتریدی علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے، اور مذاہب اسلامیہ کے اندر ابو زہرہ مصری نے اس کا امام ابو منصور ماتریدی کے حوالے سے ذکر کیا۔ اور جو خوارج کی تاریخ کے اوپر کتابیں ہیں ان میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، وہ یہ کہ سورہ یوسف کے اندر ایک محبت کا ذکر ہے کہ ایک عورت اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے پیچھے وہ پڑ گئی، اس کی میں آگے تفصیل بیان کروں گا۔ تو وہ جو 2 رکوع ہیں جن میں اس محبت کا ذکر ہے کہ وہ عورت اور کچھ اور عورتیں جو تھیں وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی محبت میں ان کے حسن کی وجہ سے گرفتار ہو گئیں، تو چونکہ یہ محب محبوب کی باتیں تھیں تو خوارج کا ایک فرقہ ایسا بھی گزرا ہے کہ انہوں نے قرآن کی سورت یوسف کا انکار کر دیا کہ چونکہ اس میں محبت کی باتیں ہیں ہم تو سرے سے محبت کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہ نعوذ باللہ قرآن کے اندر سورہ یوسف میں یہ 2 رکوع کسی نے گاڑ دیے ہیں، الحاق کر دیا ہے، تحریف کر دی ہے، یہ ڈال دیے ہیں، ورنہ قرآن اور محبت کا کیا تعلق ہے؟ یہاں تک وہ اس معاملے میں پہنچے۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بات کو شروع کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں اس میں آئیں گی، تو اس کی ابتدا اور فاؤنڈیشن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ وہ کہتے ہیں محبت سرے سے شے ہی کوئی نہیں، اور محبت کا معنی ہے اطاعت کرنا، اتباع کرنا، حکم ماننا، یہ محبت کا معنی ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے قرآن کریم کی وہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، یہ سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کے بارے میں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال سے سخت محبت کرنے والا ہے۔ اب یہاں جو حب کا لفظ آیا ہے کہ وہ مال سے سخت محبت کرنے والا ہے، خیر سے محبت کرنے والا ہے، تو اب یہ بتائیں کہ اس کا کیا معنی ہوگا؟ اگر وہ معنی مراد لیا جائے جو وہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا حکم ماننا، تو کیا معنی ہے کہ وہ مال کا حکم مانے گا؟ نہیں، معنی یہ ہے کہ وہ مال کو پسند کرتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ دوسری قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کی میں آپ کے سامنے آیت تلاوت کر رہا ہوں، یہ 214 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں تم پر خدا نے لڑنا فرض کر دیا، یعنی جہاد تم پر فرض کر دیا، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، اگرچہ یعنی یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو اس کے لیے ابھی تیار نہیں تھے، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر یہ عجب نہیں ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایک چیز جسے تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، وہ نفع دینا ہو، وہ تمہارے لیے مضر ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اس آیت کی جہاد کی اور وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی اس کی بیک گراؤنڈ نہیں میں عرض کرتا، صرف میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں کرہن کے مقابلے میں حب کا لفظ آیا ہے، یعنی تم اس کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور ایک چیز اس سے تم محبت کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ تو اس آیت میں کلیئرلی محبت کا مطلب پسند کرنا، مائل ہونا بیان کیا گیا ہے، اطاعت اس کا مطلب نہیں ہے۔ دوسرا میں عرض کرتا ہوں، یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے، معروف آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ لوگ نیچرلی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، وہ عورتوں کی محبت، اپنی بیویوں کی محبت میں ان کے لیے مزین کر دی گئی، اور بچوں کی محبت ان کے لیے مزین کر دی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاندی کے ڈھیر، سونے اور گھوڑے
اور زمینوں کی اور کھیتیوں کی، والانعام والحرث، یہ ساری چیزوں کی محبت انسان کے اندر ڈال دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا مال ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں تو اس سے بہتر ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں سے جو میں نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے سونے چاندی کی، کھیتی کی، گھوڑوں کی۔ تو اگر حب کا معنی، محبت کا معنی یہ کہا جائے کہ حب کا معنی ماننا ہوتا ہے، حب کا معنی اطاعت کرنا ہوتا ہے، تو کیا معنی کہ انسان کے اندر اللہ نے یہ محبت ڈالی ہے کہ وہ گھوڑوں کی باتیں مانے، وہ اللہ نے یہ باتیں ڈالی ہیں کہ وہ سونے کی بات کو مانے، وہ چاندی کی بات کو مانے؟ نہیں، یعنی یہ فیلنگز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں۔ تو اس آیت سے بھی معنی یہ نکلا کہ محبت کا معنی طبی میلان ہے، ایک فیلنگ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے جو بندے کے اندر وہ ہوتی ہے۔ اب وہ غلط طرف بھی جا سکتی ہے اور بری طرف بھی جا سکتی ہے۔ اس کے اوپر آگے چل کر میں تفصیل کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ محبت محمود کون سی ہے اور محبت مذموم کون سی ہے، بری محبت اور اچھی محبت۔ لیکن محبت ہے، یہاں پر جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ محبت ہوتی ہے۔ آگے قرآن کریم کی ایک میں اور آیت پڑھتا ہوں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل بیان فرمائی کہ محبت کیا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 اور 39 دو آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور وہ تو دو آیتیں جو پہلے میں نے پڑھی ہیں تین، ان میں لفظ محبت کا معنی تھا۔ اب تھوڑی تھوڑی بات محبت کی اور آگے چلے گی انشاءاللہ اس آیت کے بعد اور اس آیت میں۔ اب تھوڑا جو محبت کی فیلنگ اور کیفیت ہے وہ بھی نظر آنے لگے گی کہ محبت کہاں کس کو جاتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، میں ابھی آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا کہ لکھا گیا ہے کہ محبت کا معنی فیلنگ نہیں ہوتا، محبت کا معنی اطاعت اور اتباع ہوتا ہے، وہ محبت کا معنی حکم ماننا ہوتا ہے۔ کچھ 2 ہفتے کی بات ہے، میں ٹیلی ویژن واچ کر رہا تھا، پاکستان کا ایک چینل تھا اس کے اوپر، تو ایک صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے جو خوارج کے اس وقت بڑے ٹاپ کلاس کے عالم مانے جاتے ہیں، اور بہت ٹی وی کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اور انٹرنیٹ کے ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہیں وہ پروگرام آ رہے ہیں۔ تو وہ کسی نے اسی محبت کے بارے میں سوال کیا کہ محبت کا کام کیا معنی ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگے محبت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا۔ اللہ اکبر! تو ابھی میں کتابیں بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور اپنے جو میرے مباحث ہوئے اس کے اوپر ان کی میں چند باتیں آپ کو سناؤں گا۔ تو اب اس آیت سے ذرا محبت کی فیلنگ شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، کہ اے موسیٰ ہم نے تیری ماں کی طرف الہام کیا وحی کی۔ لفظ یوحا ہے اور میں اس کا ترجمہ الہام کر رہا ہوں، لکھا بھی یہی ہے، الہام ہے۔ آگے چلنے سے پہلے صرف ایک میں ہنٹس آپ کو دے دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ولیہ تھی، وہ نبیہ نہ تھیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں نے اس کی طرف الہام کیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ انبیاء کے ساتھ جو وحی فرماتا ہے وہ اور قسم کی ہوتی ہے، تو ولیوں کو بھی اللہ الہام فرماتا ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ ولیوں کو الہام نہیں ہوتا، ولی اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ کیا فرق ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ سر پہ ٹربن باندھ لیتے ہیں، پگڑی باندھ لیتے ہیں، جبہ پہن کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ ہاتھ چومنے لگتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ وہ فرق نہیں جو تمہیں نظر آتا ہے، فرق یہ ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ اللہ ان کی طرف الہام فرماتا ہے، ان سے گفتگو فرماتا ہے، اپنی کرم نوازیاں فرماتا ہے، ان کو شرع بخشاتا ہے، ان کو فضل بخشتا ہے۔ یہ فرق ہے عام لوگوں کے اور ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ولیہ کی طرف ہے موسیٰ میں نے تیری ماں کی طرف وحی کی، الہام کیا۔ وہ وحی کیا تھی؟ اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ۔ اللہ اکبر! کہ اس کو صندوق میں ڈال دو اور صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ جو مکالمہ، جو وحی الہام ہوا ہے، سبحان اللہ، آپ طٰہٰ میں اور سورہ قصص میں پڑھیں، اس کو تو ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ کے ولی کی
اپنے خالق سے کیسے گفتگو ہوتی ہے، اور یہی محبت ہے۔ جب خالق کو پیار آتا ہے، وہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے تو یہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ لیکن وہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ محبت کا معنی کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، فرمایا جب وہ دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا تو موسیٰ کیا ہوگا وہاں پر، میرا دشمن اور موسیٰ کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ ایک ہوتی ہے عدو اور ایک ہوتی ہے محبت، یہ دونوں لفظ ایک آیت میں ایک دوسرے کے مقابل آئے ہیں، اور یہاں سے کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ جو دشمنی ہوتی ہے وہ بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے، ہاں بعد میں جسم پر جا کر اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے دشمنی دل کے اندر ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اسی طرح محبت بھی دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ یہ عداوت کا الٹ ہے، اپوزٹ ہے محبت، اور محبت کا اپوزٹ عدو ہے۔ تو یہاں پر دونوں باتیں آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدو لی وعدو اللہ، وہ میرا بھی دشمن ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں وہ جذبہ محبت سے خالی ہوتے ہیں، ان میں وہ محبت نہیں ہوتی۔ اور آگے سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، سبحان اللہ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ اس کا معنی محبت ڈال دی تو اس کا لفظی معنی ہے، تھوڑا سا میں ایک اور لفظ تشریح کے لیے عرض کرتا ہوں کہ معنی اس کا یہ ہے کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں من موہن بنا دیا، اتنا خوبصورت بنا دیا، تیرا چہرہ اتنا بنا دیا کہ بس جو تجھے دیکھے وہ تجھ پہ فریفتہ ہو جائے، وہ تیری محبت میں گرفتار ہو جائے، وہ تجھے چاہنے لگے۔ تو معنی یہ نکلا کہ انبیاء کے اندر ایک خاص جذبہ ان کے چہروں کے اوپر، ان کی ذاتوں کے اوپر اللہ ایسا رکھ دیتا ہے کہ جب اہل ایمان ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو چاہنے لگتے ہیں۔ مگر جن کے دل میں وہ محبت کا جذبہ نہیں ہوتا، بس عداوت ہی عداوت ہوتی ہے، وہ نہ خدا سے محبت کرتے ہیں، نہ انبیاء سے محبت کرتے ہیں، نہ صلحاء سے محبت کرتے ہیں، بلکہ محبت کے معنی کو بدلنے لگتے ہیں۔ یہ کمال کی آیت ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عدو لی و عدو اللہ، وہ خدا کا دشمن، اسے خدا سے بھی محبت نہیں، موسیٰ سے بھی محبت نہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہاں کچھ ایسے بھی ہیں کہ تیرا چہرہ منموہن میں نے ایسا بنا دیا، وہ دیکھیں گے تو تیری محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، بس جو دیکھے گا وہ تیرا عاشق بن جائے گا، وہ تیرا محب بن جائے گا۔ تو محب بھی ہوتے ہیں، عدو بھی ہوتے ہیں، لیکن دونوں کا راستے جدا جدا ہوتے ہیں۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات میں اس تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا، ٹائم اجازت نہیں دیتا، کہ جب وہ وہاں گئے، دریا نے وہاں کنارے پہ لگا دیا، تو کنارے پہ لگانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق سے ان کو نکالا گیا۔ تو جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق سے نکال لیا گیا تو اب وہاں بھی یہ کیفیت بنتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے والے فرعون بھی ہے اور حضرت آسیہ بھی ہیں۔ تو جب حضرت آسیہ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ ان کے دل میں ان کی محبت آ گئی، وہ ان کی خیر خواہی چاہنے لگیں۔ لیکن جو فرعون تھا جب اس نے دیکھا تو ان سے وہ نفرت کرنے لگا، اس کے دل میں ان کی نفرت آ گئی۔ وَقَالَتِ امْرَأُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی محبت تھی ان کے اندر، مگر آسیہ کو وہ محبت نظر آ گئی اور فرعون کو وہ محبت نظر نہ آئی۔ وہ من موہن چہرہ جو تھا وہ آسیہ کے دل میں تو گھر کر گیا، فرعون کے دل میں اس نے گھر نہیں کیا۔ تو جو دل شکی ہوتے ہیں ان میں وہ خدا کی محبت سے بھی خالی ہوتے ہیں اور وہ رسول کی محبت سے بھی خالی ہوتے ہیں۔ یہ تو قسمت والوں کو انعام ملتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ محبت کا معنی چاہنا ہوتا ہے، پسند کرنا ہوتا ہے، اطاعت اتباع کرنا نہیں ہوتا۔ ہاں جب اللہ اور رسول کی محبت دل میں گھر کرتی ہے تو اس کے صلے میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ صلے میں ظاہر ہونے والی چیز
عمل ہوتا ہے، وہ اتباع ہوتی ہے، وہ اطاعت ہوتی ہے۔ یہی محبت کا معنی علامہ ابن تیمیہ نے بھی علم السلوک کے اندر کیا ہے، جس کو میں آگے جا کر انشاءاللہ پڑھ کر بتاؤں گا کہ یہ کوئی ہماری اپنی گھر کی بنائی ہوئی اپنی فیکٹری کی چیز نہیں ہے، یہ فتاوی ابن تیمیہ سے بھی یہی پروڈکشن ملتی ہے اور یہی معنی ملتا ہے۔ جہاں کی لغتوں کو نہ مانو تو کم از کم حافظ ابن تیمیہ کے سامنے تو جھک جانا شرک نہیں ہوتا، ان کی بات کو تو مان لینا چاہیے۔ انشاءاللہ میں ان کا حوالہ بھی آگے چل کر پڑھتا ہوں۔ محبت کا معنی اطاعت کا کیا جاتا ہے۔ آئیں اب قرآن کریم کی میں وہ خاص آیت پڑھتا ہوں جس کا میں نے اشارتاً پہلے ذکر کر دیا ہے، اور دیکھیں محبت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے جب مصر میں گئے، وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ شہر کی عورتیں جو تھیں وہ آپس میں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہے قد شغفہا حبا، حضرت یوسف کی محبت اس کے دل کے اندر گھر کر گئی ہے، محبت ہو گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا کے دل میں ان کی محبت ہو گئی ہے۔ اب یہ وہ آیت ہے، یہ وہ بات ہے جو ہلا دینے والی ہے، اور یہی وہ آیات ہیں جن کا خوارج نے اس لیے انکار کیا تھا قرآن سے کہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، ان سے تو محبت کے سبق ملتے ہیں۔ اور وہ آگے زلیخا مصر کی عورتیں کہتی ہیں اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ تو دیوانی ہو گئی ہے، ہم تو اس کو دیوانی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اتنی بات صرف سمجھنے کی ہے کہ محبت کا معنی دل کی کیفیت کا نام ہے، محبت کا معنی اطاعت کا نام نہیں ہے۔ تو کیا وہ جو تانے دے رہی تھی عورتیں، وہ اس بات کے تانے دے رہی تھیں کہ زلیخا جو ہے، زلیخا کا قرآن میں نام نہیں ہے، تفسیروں میں اس لیے میں زلیخا کا ذکر کر رہا ہوں، کہیں کوئی یہ بھی نہ کہہ دے کہ یہ تو تعریف کر رہا ہے قرآن میں تو زلیخا کا نام ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ درست ہے، وہاں عورت کا نام ہے، اور امراۃ العزیز یعنی عزیز کی عورت، اس کی بیوی، یہی اس کا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا نام زلیخا تھا۔ اب قد شغفہا حبا کا معنی محبت ہے، اس کی فیلنگ ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے غلام کی بات کو مان رہی ہے۔ اور اب یہاں پر چونکہ یہ آیت سامنے ہے، میں اس آیت کو سب دنیا جانتی ہے، معروف ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس آیت کے ترجمے سے واقف نہ ہو، لیکن صرف میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو عورتیں تھیں وہ ملامت کرتی تھیں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے۔ تو جب وہ ملامت کرنے لگی تو اس نے سوچا کہ ان کی ملامت کیسے ختم ہوگی، تو وہ کسی ایک فقیر کے پاس گئی۔ ہمارے ایک بڑے فاضل دوست ہیں، وہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں کہ وہ کسی ایک خارجی عالم کے پاس نہ گئی، وہ ایک فقیر کے پاس چلی گئی اور جا کر کہنے لگی محبت تو یوسف کی میرے دل میں آ گئی، اب مجھے عورتیں تانے دیتی ہیں، کہتی ہیں وہ کیا ہیرا ہے، کون سا ہے وہ جس سے تو محبت کرتی ہے، تو میں کیا کروں؟ اس فقیر نے کہا بات یہ ہے کہ اگر تو لاکھ حسن کے تذکرے کر، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، بس ایسا کر کہ ان کو ایک جھلک دکھا دے، جب وہ دیکھ لیں گے تو سمجھ جائیں گی، وہ عورتیں سمجھ جائیں گی، وہ بتانے سے نہیں صرف دیکھنے سے مانیں گی۔ ایک پوری آیت میں بس اسی کا تذکرہ ہے۔ جب ان کو بلایا گیا، عورتوں کو دعوت کی گئی، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، تو زلیخا نے کہا ایک بار یہاں سے گزر جائیں۔ تو جب وہ گزرے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو وہ کہنے لگی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ تو بشر ہی نہیں ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ جب پردہ اٹھ گیا تو کہنے لگی یہ تو عالم بالا سے اترا ہوا نور کا پیکر ہے۔ وہ بشر کی رٹ لگانے بھول گئی، ان کو نظر کچھ اور آنے لگا۔ تو معنی صرف میں یہاں یہ بیان کر رہا ہوں اتنی بات کہ محبت کا وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے دوست کر رہے ہیں۔ اب اس سے اگلی آیت میں جب ان عورتوں نے اپنی رغبت ظاہر کی اور زلیخا نے کہا کہ اگر میری بات اس نے نہ مانی وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں تو اس کو قید میں ڈال دوں گی۔
اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، وہ فرماتے ہیں میرے پروردگار جس برے کام کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل سے زیادہ محبت ہے، میں جیل کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اگر محبت کا معنی حکم ماننا ہے تو کیا یوسف علیہ السلام احب الیہ کا معنی یہ فرما رہے ہیں کہ یدعوننی رب السجن کا معنی یہ فرما رہے ہیں کہ یا میرے مولا اس سے زیادہ تو مجھے لیے یہ پسندیدہ بات ہے کہ بس جیل مجھے حکم کرتی جائے، وہ دیواریں مجھے حکم کرتی جائیں اور میں ان کی اطاعت کرتا جاؤں، مانتا جاؤں، وہ میری حاکم ہو جائیں اور میں ان کی محکوم ہو جاؤں؟ نہیں، معنی یہ ہے پسند کرنا، چاہنا۔ ایک بات آگے گزرنے سے پہلے یہ ہمیں اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ محبت کا معنی آپ نے اچھی طرح جان لیا کہ قرآن میں کیا ہے۔ اگر حضرت سیدنا یوسف کا حسن کوئی دیکھے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کاٹ لے تو اسے خبر نہیں ہوتی۔ تو جب شہید اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اس آیت کی تفسیر میں حافظ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک اپنا واقعہ بھی لکھا ہے کہ مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ شہید کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی، تو وہ کہنے لگے میں نے استدلال میں یہی آیت پڑھی کہ اگر حضرت یوسف کا جلوہ حسن کوئی دیکھے تو وہ اپنے آپ کو کاٹ لے تو اسے خبر نہیں۔ تو جب شہید خدا کے حسن کا جلوہ دیکھتا ہے اور اس کو خدا کے اس حسن کے جلوے سے محبت ہوتی ہے تو محبت کے عالم میں وہ اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں محبت سے آتی ہیں، یہ باتیں ان کا تعلق محبت سے ہے۔ اب یہ میں نے کافی آپ کو بتا دیا، یہ نہ ہو کہیں کہ وہ ٹائم مجھے اجازت نہ دے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو محبت کی بات بتاؤں گا کہ محبت کا معنی فیلنگ ہے، اور محبت کا معنی تڑپنا ہے، محبت کا معنی جذبہ ہے، اور یہ اہل ایمان کو نصیب ہوتی ہیں، یہ اہل اللہ کو نصیب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نور ٹی وی کے اوپر سے صرف محبت کا جذبہ اور محبت کے پیغام نشر ہوتے ہیں، محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی نعتوں کا پروگرام ہو تو محبت کی بات، انوار شریعت ہو تو محبت کی بات، کوئی اور پروگرام ہو تو محبت کی باتیں، اور مثنوی کا پروگرام تو وقف ہی محبت کے لیے ہے۔ حضرت پیر صاحب کا یہ پروگرام، پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا مثنوی کا پروگرام اگر دیکھیں تو محبت 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 75% 85% امام رومی کا وہ جو پیغام محبت ہے وہی سناتے ہیں، ان اشعار کی مختلف طریقوں سے ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ بس رومی کا تو ہے ہی، رومی کا دوسرا نام محبت ہے، قرآن کا دوسرا نام محبت ہے، ایمان کا دوسرا نام محبت ہے، اہل سنت کا دوسرا نام محبت ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کا نام ایمان ہے اور ایمان کا نام محبت ہے۔ ان پر انشاءاللہ میں تفصیل سے آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ یہ قرآن کی آیات میں نے سنا دی، اس کے اوپر یہ ضرورت نہیں ہے جو حوالہ میں پڑھ رہا ہوں ان آیات کے بعد، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کئی لوگوں کو قرآن کی سمجھ آتی ہے، کئی لوگوں کو تفسیر کی سمجھ آتی ہے، کچھ کو لغت کی سمجھ آتی ہے، کچھ کو تاریخ کی سمجھ آتی ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو حافظ ابن تیمیہ کی سمجھ آتی ہے۔ تو اب میں حافظ ابن تیمیہ کی زبان میں بتاتا ہوں کہ محبت رسول کا کیا معنی ہے اور محبت خدا کا کیا معنی ہے، اور وہ کس معنی میں محبت کا معنی لیتے ہیں۔ بس ہم اسی معنی کو اگر سمجھ جائیں کچھ احباب تو محبت کے معنی کا کم از کم مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ شاید آپ سمجھیں کہ اتنا زور یہ بات تو حل ہو گئی ہے، بہت سے ناظرین کو شاید یہ علم نہ ہو کہ محبت کے اوپر اس کے اینٹی یعنی محبت کا یہ معنی فیلنگ نہیں ہے، اس کے اوپر کتنا کام ہوا ہے۔ بہت سے ناظرین کو شاید اس کا اندازہ نہ ہو۔ وہ کام میرے سامنے ہیں، بحثیں میرے سامنے ہیں، وہ ڈیبیٹیں میرے سامنے ہیں، اس لیے میں اس کے اوپر اتنا جو ہے وہ زور دے رہا ہوں۔ اب محبت کیفیت کا نام ہے، تو حافظ ابن تیمیہ نے، وہ مجھے ایک دوست نے فون کر کے کہا کہ جب آپ حافظ صاحب کا ذکر کرتے ہیں حافظ ابن تیمیہ کا تو آپ کتاب بتا دیتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر وغیرہ نہیں بتاتے، تو اب میں کوشش کیا کروں گا کہ وہ صفحہ نمبر بھی بتا دیا کروں، لیکن میرے خیال میں اگر کتاب کا حوالہ ہو، مثلا فتاوی ابن تیمیہ کے اندر کتابیں ہیں، یہ کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الصیام ہے، جیسے فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، یہ کتاب الزیارہ ہے، یہ کتاب الالوہیہ ہے، یہ کتاب الربوبیہ ہے، تو اس کے اندر ہوتا ہے تو صفحے تو بدل جاتے ہیں کیونکہ فتاوی ابن تیمیہ کے 2 ایڈیشن ہیں تو ان کے صفحے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔
پہلے سنیے کہ یہ جو میں حافظ صاحب کے حوالے حافظ ابن تیمیہ کے دے رہا ہوں، یہ کتاب توحید الالوہیہ یہ ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور جز نمبر بھی 1 ہے اور پیج نمبر 191 ہے۔ یہاں پر انہوں نے محبت کا معنی ایک بیان کیا ہے کہ اس کا معنی تڑپنا ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت کا کیا معنی ہے۔ یہاں انہوں نے چند ایک واقعات بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصعب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک جب حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے تو جھک جاتے اور آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، اور آپ کی یہ کیفیت ہم نشینوں پر گراں گزرتی۔ اس بارے میں ایک دن آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب حضور کا ذکر آتا ہے تو آپ کا رنگ بدل جاتا ہے، آپ جھک جاتے ہیں، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو جو امام مالک نے جواب دیا اور حافظ ابن تیمیہ نے اس کا ذکر کیا ہے وہ سنیے۔ امام مالک فرمانے لگے، لوگو جب مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، جب میرے آقا کا نام لیا جاتا ہے، جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر تمہیں وہ نظر آ جائے تو تم سوال کرنا بند کر لو، بس اسی محبت میں فنا ہو جاؤ جس میں مالک فنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ محبت کا معنی ہے، یہی درس مثنوی ہے، یہی ازالہ شبہات ہے، یہی نور ٹی وی کا پیغام ہے، یہی داتا علی حجویری کا پیغام تھا، یہی مجدد الفسانی کا پیغام تھا، یہی شیخ عبد القادر جیلانی کا پیغام تھا، یہی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے، یہی حضرت بلے شاہ کا پیغام ہے۔ ان کو پڑھ کر تو دیکھیں، یہی محبتیں ہیں جس محبت کا ذکر حافظ ابن تیمیہ امام مالک کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ محمد بن منقدر سید القراء کو دیکھتا، جب ہم ان سے حدیث پوچھتے تو اتنا روتے کہ ہمیں ان پر رحم آتا۔ میں نے جعفر بن محمد کو دیکھا، وہ بہت خوش طبعی کرنے والے، مسکرانے والے تھے۔ جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تو ان کا چہرہ اللہ اکبر زرد پڑ جاتا، ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے اور وہ روتے، اور اس قدر روتے کہ علماء ان کو چھوڑ کر چلے جاتے کہ یہ اب کسی کیفیت میں آ گئے ہیں، بس لوگ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی حالت پلٹ تھی۔ عبد الرحمن بن قاسم نبی علیہ السلام حضور علیہ السلام کا نام اسم گرامی لیتے تو ان کے چہرے کی یوں حالت ہو جاتی کہ گویا ان کا خون کھینچ لیا گیا ہے، اور حضور علیہ السلام کا ذکر جب وہ کرتے تو اس طرح سے محبت ہوتی اور ان پر رعب طاری ہوتا کہ گویا ان کی زبان خشک ہو گئی ہے۔ یہ محبت کا معنی ہے۔ یہ محدثین محبت کرنے والے ہیں، یہ علماء محبت کرنے والے ہیں، یہ گاؤں کے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو محبت کے نام پر پھنسا لیا جاتا ہے، ان کو پاگل بنا لیا جاتا ہے۔ یہ امام مالک کی بات ہو رہی ہے، یہ جعفر بن محمد کی بات ہو رہی ہے، میں محمد بن منقدر سید القراء کی بات ہو رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن قاسم عامر بن عبداللہ کے پاس، وہی مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں میں عامر بن عبداللہ کے پاس آتا، جب ان کے سامنے حضور علیہ السلام کا ذکر آتا تو وہ اتنا روتے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے۔ تو ذکر مصطفیٰ سے رونا، کیفیت کا بدلنا، تڑپنا، لوگوں اس نام کا نام محبت رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیم کے اوپر چلنا یہ اس کا صلہ ہے، اس کا نام اطاعت اور اتباع ہے۔ وہ دوسری بات ہے، یہ پہلی کڑی ہے۔ ایک ہے ایمان، ایک ہے عمل، ایک ہے ذات، اور ایک ہے ان کی تعلیم۔ آپ تعلیم اور محبت کو مکس کر رہے ہیں، کیوں کہ یہ نعرہ ہمارا ہے، یہ کیفیت ہماری ہے، یہ نصیب ہمارا ہے، تو ہم معنی بدل رہے ہیں، اس کا معنی نہیں بدلنے دیا جائے گا۔ یہ کیفیت، اس کا نام محبت ہے۔ جو نیک اعمال ہوتے ہیں بندہ کرتا ہے بس اسی محبت کے جذبے سے وہ کرتا ہے۔ جب اسی محبت کے جذبے سے وہ کرتا ہے تو ان کا اجر ملتا ہے۔ اگر ان کو قانون سمجھ کر صرف کیا جائے کہ اگر نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، گورنمنٹ پکڑ لے گی اور فلاں ہو جائے گا، پھر تو وہ گورنمنٹ کے ڈر سے ہوا، قانون سے ہوا ہے۔ ایسے عمل تو منافقین بھی دکھانے کے لیے کرتے تھے۔ اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان اعمال کی قدر و قیمت ہے جو جذبہ محبت کے ساتھ کیا جائے، اس میں خدا کی محبت ہو، اس کے رسول کی محبت ہو۔ آگے وہ لکھتے ہیں، مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام زہری، اللہ اکبر، یہ امام زہری بہت بڑے امام ہیں، ان کی بہت روایات ہیں اور تابعی ہیں امام زہری۔ میزان دوسرا تہذیب و تہذیب دیکھ لیں، تہذیب الکمال دیکھ لیں،
اور تہذیب و تہذیب تذکرۃ الحفاظ دیکھ لیں، سیر و اعلام النبلاء دیکھ لیں، جتنی امام بخاری کی تاریخ کبیر، تاریخ صغیر، ان کے تذکروں سے بری پڑی ہیں۔ یہ کسی دیہات کا آدمی نہیں ہے، امام زہری، امام مالک کی استاد ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں نے امام زہری کو دیکھا، حالانکہ وہ لوگوں میں خوشگوار موڈ میں رہتے تھے، اور جب ان کے سامنے آقا علیہ السلام کا اسم گرامی ذکر کیا جاتا تو ان کی یہ حالت ہو جاتی کہ وہ بے خود ہو جاتے، وہ یوں لگتا کہ نہ ہم ان کو پہچانتے ہیں نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا ذکر، ان کے نام سننے سے جو کیفیتیں بدلتی ہیں، اس کا نام محبت رسول ہے۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں صفوان بن سلیم کے پاس آتا، یہ بھی بہت پائے کے محدث ہیں، میں صفوان بن سلیم کے پاس آتا، جب ذکر نبی علیہ السلام چھڑتا، بس حضور کا نام لینا تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور وہ روتے رہتے، اور لوگ ان کے پاس اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے، اور ان کی یہ حالت ہو جاتی۔ اب محبت کا معنی جو آیات سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ فیلنگ اور کیفیت کا نام ہے، اور یہی معنی حافظ ابن تیمیہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر میں ترجمے غلط کر رہا ہوں، میں محبت کے لفظ کو نہیں سمجھ رہا، میری خطا سمجھ لیں اور مجھے غلط کہہ دیں، پر حافظ صاحب نے جو اس کی ایکسپلینیشن کر دی ہے یہ تو مور ہو گئی ہے نا اس کے اوپر۔ تو محبت کا معنی کیا ہے؟ آگے دیکھیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ میں آیات بہت سی ہیں اسی موضوع کے اوپر، میں ذرا اس کا اختصار کر رہا ہوں، وہ ٹائم آگے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 8 ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَالنِّعْمَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جان لو کہ تم میں خدا کے پیغمبر ہیں، اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم میں خدا کے رسول ہیں۔ بات تو میں نے محبت کی کرنی ہے، اس موضوع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بڑے پروگرام کر چکا ہوں، یہاں ایک اشارہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ تو قیامت تک قرآن ہے اور قیامت تک حضور کے ماننے والے اور نافرمان دونوں موجود رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں۔ جب تک کائنات رہے گی، جب تک کائنات موجود ہوگی، جب تک قرآن رہے گا، جب تک مخلوقات رہے گی، یہ اللہ کا خطاب ان کو ہمیشہ رہے گا، اور آقا کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر کائنات میں موجود رہیں گے، آپ کی جلوہ گری رہے گی۔ یہی معنی ہے جب کبھی کبھی ہم جس کو مسئلہ حاضر ناظر کہتے ہیں، تو یہ ان آیات میں ایک تھی لیکن روحانی طور پر، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن خدا نے کیا کیا کہ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کی محبت جو ہے وہ تمہیں عطا فرما دی۔ اب ایمان کے ساتھ محبت کرنا یہ ایک جذبے کا نام ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو اس محبت کے ساتھ سجا دیا ہے، ڈیکوریٹ فرما دیا ہے، مزین فرما دیا ہے محبت کے ساتھ تمہارے دلوں کو۔ کن دلوں کو؟ جن کے اندر ایمان ہے۔ اب وہ ایمان جو ہے، وہ جذبہ جو ہے محبت کا، وہ ایمان کو، اطاعت کو، اتباع کو، عمل کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرا اس کے مقابلے میں فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ،
اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو نفرت دلا دی ہے۔ اب محبت اور نفرت یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابل آئے۔ اگر کسی کو محبت کی سمجھ نہ آئے تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ذرا نفرت کی طرف دھیان دے لے، اور جس کے ساتھ اس کو نفرت ہو اس کو یاد کر لے، اور جب وہ کسی کے ساتھ اس کو محبت ہو تو اس محبت کو یاد کر لے، تو لفظ محبت کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ اور یہ نفرت اور محبت یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل چیزیں ہیں۔ جو اہل علم ہے نا، جو ناظرین میں سے اہل علم، اگر کوئی میرے، خیر ان کو تو میرا پروگرام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ماشاءاللہ اللہ نے ان پر بہت کرم فرمایا ہوتا ہے، اگر وہ دیکھیں تو وہ اس پر شاید ناراض ہوں، غصہ بھی کریں۔ سب تو نہیں کریں گے، جن کو پتہ ہے کہ یہ کیوں پروگرام کر رہا ہے وہ تو نہیں، لیکن بعض اہل علم ناراض ہوں، وہ کہیں کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے، یہ بھی کچھ سمجھانے والی بات ہے کہ محبت اور نفرت کس کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ اس کے اوپر بدل دیا گیا ہے، لفظ کو معنی بدل دیا گیا ہے۔ بلکہ میں ایک بات آپ کو یہاں چلنے سے پہلے، ٹائم بالکل اینڈ پہ پہنچا ہوا ہے، اگلی آیت میں تلاوت نہیں کرتا، چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور میں ٹرو آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارے شہر میں ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک سکول کے اندر پروگرام تھا جس شہر میں میں رہتا ہوں، تو سکول کے اندر انہوں نے تقریباً 45 منٹ اس ٹاپک کے اوپر لیکچر دیا کہ محبت کوئی چیز نہیں ہے، محبت رسول کا معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی پیروی کرنا۔ یہ لغت کی کتاب ہے میرے پاس، میں آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ انہوں نے جب یہ لیکچر دیا تو بہت سے لوگوں نے سنا، اور صاحب تو انہوں نے طنزیں بھی کی کہ یہ دیکھیں بڑے محبت والے بنے پھرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، ذرا جھک جائیں، ادب کر لیں تو یہ محبت ہو جاتی ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اب انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کو نہیں پڑھا تھا کہ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں محبت ہے یہی، مصعب بن عبداللہ کہتے ہیں یہی محبت ہے، امام زہری کہتے ہیں یہی محبت ہے، قاضی عیاض کہتے ہیں یہی محبت ہے۔ ابھی صحابہ کی مثالیں میں آگے جا کر دوں گا۔ انہوں نے اس پر زور دیا، نہیں 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 نہیں، یہ کون سی محبت ہے، انگوٹھے چوم لیے، یہ کوئی محبت ہے؟ عمل کریں، عمل 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 کا نام محبت ہے۔ تو جب وہ لیکچر دے کر چلے گئے تو کچھ بچے میرے پاس آئے، ان میں ایک بچی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ بلگیریا کی رہنے والی ہے، اور وہ 2 سال ہوئے ہیں اس کو اسلام قبول کیے ہوئے۔ پہلے وہ کسی کافرہ تھی، اس نے اسلام قبول کیا، ماشاءاللہ اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس کی عمر عمل میں برکت فرمائے۔ وہ پچھلے 2 ماہ یمن میں رہ کر آئی ہے اسلام کا کورس کرنے کے لیے، بڑی باپردہ تہجد گزار بڑی صالحہ بچی ہے، وہ بھی اس لیکچر میں تھی۔ خیر وہ واپس آئی تو جب وہ میرے پاس کچھ بچے آئے تو ان بچوں میں وہ بھی تھی، تو جب یہ بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے وہ فلاں صاحب جو تھے وہ آئے، انہوں نے اس کے اوپر یہ لیکچر دیا۔ تو میں نے جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہیں، ان میں سے چند آیات اور جو میں آگے بیان کرنے والا ہوں اگلے درس میں انشاءاللہ، ان میں سے چند باتیں میں نے جب ان کو بتائیں تو وہ جو لڑکی ابھی نئی مسلمان ہوئی ہے، 2 سال ہوئے ہیں، وہ مجھے کہنے لگی کہ میں وہاں بیٹھی بیٹھی مان گئی تھی، لیکن اب جب میں نے اس کو سنا ہے تو اب وہ اس کا نام زینب ہے، ہم اس کو زینب بلگیرین، میری وہ چھوٹی بچی ہے، اس کے ساتھ اس کی بڑی محبت ہے لبابہ کی، وہ ہمیشہ اس کو کہتی ہے زینب بلگیرین، اس کا نام ہو چونکہ اوریجنلی بلگیریا کے رہنے والی ہے، تو میری بیٹی لبابہ اس کو کہتی ہے زینب بلگیرین۔ تو وہ زینب مجھے کہنے لگی جو بلگیرین، وہ کہتی ہے میں تو اب مسلمان ہوں، اگر میں مسلمان نہ ہوتی میں تو یہ جو کچھ آپ نے محبت کا مطلب بتایا ہے میں یہی محبت کا مطلب سمجھتی کہ یہی محبت کا مطلب ہے۔ آگے وہ کہنے لگی کہ اگر کافروں کے سامنے بھی بیان کیا جائے کہ لو کس کو کہتے ہیں، وہ کافر بھی بتائیں گے کہ یہ فیلنگ کا نام ہے کہ کیفیت کا نام ہے۔ اور حیرت ہے کہ اتنا بڑا شیخ ہمارے پاس آیا، اس کو اس بارے کا پتہ نہیں تھا، وہ کافی ناراض ہو گئی۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ اسی موضوع پر کنٹینیولی گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔